फॉरेन पॉलिसी जो होती हैं हुकूमतों की नहीं होती, वो रियासतों की होती हैं। पाकिस्तान ने जब भी कदम बढ़ाने की कोशिश की है, इंडिया की तरफ से हमेशा एक नेगेटिव रिस्पांस आया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने डैमेज किया एक कंसेंसस को। कौन नहीं अमन चाहता? अब वो हिंदुस्तान नहीं चाहता अमन। अमेरिका के कहने पे हम उस जंग में जाके शरीक हो गए, जो हमारे 80,000 1 लाख लोग मारे गए हैं टेररिज्म की वजह से। ये सब उसी का नतीजा है। दुनिया का इतराज इस चीज़ के ऊपर है, क्योंकि हकानी ग्रुप के चंद अफराद यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपनी इस तरह से फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करे। अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनाई, हमने पाकिस्तान के मफादात के लिए बनाई। प्रोग्राम है पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं ज़ैनब फरीद खान। फॉरेन पॉलिसी इज़ द बैकबोन एंड श्योरिटी ऑफ एनी कंट्रीज सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। और जब सीजन्ड पॉलिटिशियंस की और फॉरेन मिनिस्टर्स की बात आती है तो nobody can forget सरदार अहमद अली। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। सर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं। सर, बेनज़ीर भुट्टो दौर में फॉरेन पॉलिसी और आज की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए जी, पहली बात यह है कि फॉरेन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो हुकूमतों की नहीं होती, वो रियासतों की होती हैं। पाकिस्तान की रियासत की फॉरेन पॉलिसी है, तो इसलिए आपको बहुत बड़ा कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब जैसे कश्मीर का तनाज़ा है, और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसे उस इशू को उठाना पड़ेगा और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इस तरह पानी का तनाज़ा है हिंदुस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन है, तो ये मुस्तकिल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के। और सिर्फ पिछली हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उन्होंने इसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश की। एक तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा उन्होंने, और फिर हिंदुस्तान के साथ जो हमारी रियासती पॉलिसी थी उसको उन्होंने परसूल नहीं किया, उससे वो पीछे हटते नज़र आते थे। और उनका ग़ालिबन यही ख्याल होगा कि हिंदुस्तान के साथ किसी भी कीमत पे ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएं, चाहे उसमें कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा कोई मफाद कुर्बान भी करना पड़े, वो कुर्बान भी कर दें, यानी कश्मीर का तरह। तो इसलिए उनकी तरफ से 4.5 साल वो रहे हैं। तो उस पीरियड में आप देखें कि आपकी बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हमारे सफारतकार या सियासतदान या दूसरे एक्सपर्ट्स या मीडिया के लोग कश्मीर कॉज के लिए जहाँ जहाँ वो दुनिया में काम कर रहे थे, हमारे दोस्त कर रहे थे, वो सब पीछे हट गए, और इससे बहुत बड़ा धचका लगा पाकिस्तान को। यानी हमें कोई इतराज़ नहीं कि अगर हिंदुस्तान भी एक कदम बढ़ाए, जैसे खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा है, तो यकीनन हमें 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। हम तो चाहते हैं, सारा पाकिस्तान चाहता है। लेकिन सर, पाकिस्तान ने जब भी कदम बढ़ाने की कोशिश की है तो इंडिया की तरफ से हमेशा एक नेगेटिव रिस्पांस आया है, और अभी भी पिछले दिनों यही हुआ। तो अभी मसला कश्मीर पर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सेक्रीफाइस किया है? जी, पिछले दौर में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, और कुछ यही वजह है कि हिंदुस्तान की ये मोदी की हुकूमत है। यानी अब देखिए, मोदी पाकिस्तान आता है और किसी को पहले बताया भी नहीं जाता वो आ रहा है, अनशेड्यूल आ जाता है, लाहौर उतर के इनके घर चला जाता है, इनके तकरीब में हिस्सा लेके वापस चला जाता है। मगर पाकिस्तान के साथ वो बेपनाह नफ़रत का इजहार करता है, दुश्मनी का इजहार करता है। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वो कश्मीर के ऊपर बेपनाह एक जुल्म की दास्तान शुरू कर देता है, जो स्कूल के बच्चों और बच्चियों के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर बेपनाह जुल्म शुरू कर दिया। अब इस शख्स के साथ आज तक कौम ये पूछ रही कि आपका क्या ताल्लुक़ क्या था, और आपने जो उनके साथ बातें की वो क्या बातें थीं, और क्या आपने मुज़ाकरात के आगाज़ की बात की, क्या आपने कश्मीर के तनाज़े की बात की, या तनाज़ों के हल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इससे यही तासुर फिर मिला सारी कौम को, दुनिया को भी सिग्नल ये दिया गया कि हमारा वो
دلچسپی جو کشمیر میں روایتی رہتی ہے ہونی چاہیے وہ ڈائلیوٹ ہو گئی، بہت کم ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک پیریڈ تھا جس میں سسٹم کے اندر بہت بڑی دراڑ نظر آنی شروع ہو گئی، پبلک اوپینین میں اور حکومت کی پالیسی میں بھی ایک بہت بڑی دراڑ نظر آنی شروع ہوئی۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں قوموں کے لیے، کیونکہ ان ایشوز پہ کنسنسس ہے پاکستان میں۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پاکستانی یہ کہے گا کہ جی کشمیر کا تنازع حل نہیں ہونا چاہیے یا دریاؤں کا پانی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہونا چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے ڈیمیج کیا ایک کنسنسس کو، اور نہ جانے کیوں کیا۔ امن کی بات، کون نہیں امن چاہتا، ہم بھی چاہتے، سب سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب وہ ہندوستان نہیں چاہتا امن، نہیں چاہتا کسی چیز کا حل کرنا، تو ہم تو پھر ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہیں نا، اور وہ اگریسرز بن چکے ہیں، ڈپلومیٹک ایگریشن ہمارے خلاف کر رہے ہیں، لائن آف کنٹرول پہ فزیکل ایگریشن کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت اپنی دفاع کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال۔ اور سر ایشیا کے میں امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا جو حل ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف بھارت کا کوئی ابھی تک ایک پازیٹیو ہمیں رسپانس نہیں ملا۔ سر پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس پر ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو سر کبھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو کہ ہم صرف اپنی انٹرسٹ اورینٹڈ پالیسی بنائیں ریگارڈلیس آف پرووائڈنگ لائک ہیلپ اینڈ اسسٹنس فار ادر فیکٹرز جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اب کشمیر کا جو پرابلم ہے یہ پارٹیشن کی لیگسی ہے، انہیریٹنس ہے، یہ ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے، یہ ہندوستان کی جاہلیت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ہندوستان کی ڈپلومیٹک سطح پہ انٹرنیشنل لا، آپ تو لائر ہیں، انٹرنیشنل لا کی کاربندی کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن جو کہ جواہر لال نہرو پرائم منسٹر کے زمانے میں ان کے فارن منسٹر نے موو کی تھی، ہم نے تو اس پہ صرف ووٹ دیا تھا، ان کی یہ قرارداد ہے، اور ان کا اعلان تھا جواہر لال نہرو صاحب کا، سری نگر میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم کشمیر کا حل کریں گے اکارڈنگ ٹو دی وشز آف دی پیپل۔ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے، وہ ایک ایلین اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی افغانستان میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں، ٹھیک بات ہے، جی یمن میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل۔ اگر یہ کوئی کہے کہ آپ کشمیر کو ڈراپ کر دیں ایشو کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جینیسس ہے، جو بنیاد ہے پاکستان کی، ہم اسے ہی پامال کرنے لگے ہیں۔ وی آر ہٹنگ ایٹ دی روٹس اینڈ دی جینیسس آف پاکستان۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی ایگزسٹنس اور پاکستان کی جینیسس اس کا حصہ ہے، بیکاز وہ کشمیر کے لوگ وہ ہم ہی ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی فرق لوگ ہیں، جبکہ کشمیری بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایٹ ہارٹ دے آر پاکستانی۔ اب دیکھیں جب کرکٹ میچ ہوتا ہے کہ ہم جیتے ہیں تو جھنڈے سری نگر میں لگتے ہیں، جشن وہاں منائے جاتے ہیں۔ تو وی آر ون پیپل، ہم ایک ہی لوگ ہیں، ہماری تاریخ ایک ہے، ہمارے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، ہمارا مذہب دین ایک ہے، اور جو وہاں مسلمان نہیں بھی ہیں ان کا بھی کلچر ہمارا ہی کلچر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر جموں کے ہندو اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو ان کے کوئی انٹرسٹ کو کوئی دھچکا لگے گا، یا لداخ کے بدھ مت ہیں وہ بھی تو کشمیری ہیں، ہم ان کو بھی کلیم کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہندو اور مسلم کا نہیں، صرف مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر جی دیکھیں، جس بیسس پہ آپ نے پاکستان بنایا، ٹو نیشن تھیوری پہ، اور اس بیسس پہ پنجاب نے ووٹ دیا، پنجاب کی اسمبلی نے ووٹ دیا، مشرقی پاکستان بنا، سندھ بلوچستان کے پی میں ریفرینڈم ہوا، یعنی ساری چیز کا بیسس یہ تھا کہ ہم ایک ہندوستان میں مائنورٹی تھے،
اور ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا. ہم میجورٹی سے خوف زدہ تھے, اس لیے ہم انسیکیور تھے کہ ہمارے ساتھ نہ جانے یہ کیا کریں گے. تو پھر اس لیے مسلمانوں میں کنسنسس پیدا ہوا کہ نہیں, ہمیں اپنی ریاست چاہیے. اب اس بیسس کے اوپر کشمیر کو آنا تھا پاکستان کے ساتھ, اور وہ جو واقعات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جو مہاراجہ تھا کشمیر کا, اس نے کیا کیا, اور اس نے ابھی لیٹر لکھا بھی نہیں ایکسیشن آف کشمیر, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس نے سائن بھی نہیں کیا تھا. تو جواہر لال نہرو نے فوجیں بھی اتار دی سری نگر پہ. سراسر ایگریشن تو ان کی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اور وہ مہاراجہ کشمیر کا جو بیٹا ہے اس نے وہ خط دکھایا دنیا کو. تو اٹس آل انلیگل جو بھی انہوں نے کیا. تو یہ تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کمپرومائز نہیں کر سکتی, کیونکہ دس ٹو ڈو ود دی جینیسس آف پاکستان. اس طرح افغانستان ہے, میں ان میں سے ہوں جو اتفاق نہیں کرتا تھا. ضیاء الحق کے دور میں 85 کی اسمبلی میں میں بولتا رہا ان کی پالیسی کے خلاف کہ ہمیں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے. غلطیاں ہوئی, قومی ملک غلطیاں کرتے ہیں, وہ غلطی سی میں سمجھتا ہوں, بڑی سخت غلطی کی ہم نے. امریکہ کے کہنے پہ ہم اس جنگ میں جا کے شریک ہو گئے, آج تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی, اور یہ اس کے سارے ایفیکٹس ہیں جو ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. جو ہمارے 80,000 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے, یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اسی جنگ میں شرکت کرنے کا براہ راست یا انڈائریکٹلی اسی کے بھیانک ثمرات ہیں جو ہمیں اس فارن پالیسی کے ایک فلا نے آج تک ہمیں کتنا ڈیمیج کیا. کانسیکوینسز اس کا جو ہے سفر کر بالکل رہے ایگری ہیں. ود یو. اور اب بھی میں یہی سب سے کہتا ہوں کہ جو ایک پرابلم ہے جو اس ریاست کو سالو کرنا ہے. ایک الزام آ رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانی خانہ جنگی میں. اگر ٹرمپ بولتا ہے وہ بھی یہ بات کرتا ہے, اوباما بھی یہ کرتا تھا, اب ان کا پومپیو آیا تھا یہاں, اس نے بھی یہ بات کی. کیوں نہ ہم اسے حل کر دیں جب دنیا کا اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے حقانی گروپ وہ آپریشنز کرتے ہیں افغانستان میں, تو ہم بجائے اس کی صفائیاں دینے کے کیوں نہ اس کو حل کر دیں. ہمیں کیا فائدہ ہوگا حقانی گروپ کو یہاں رکھنے کا. سر, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, افغانستان کا تو حل اللہ ہی جانے ہو کیا ہو سکتا ہے. کیا خانہ جنگی ہے, غصے ہیں, ناراضگیاں ہیں, بڑی کمپلیکس ان کی اسٹرکچر ہے, ٹرائبل اسٹرکچر ہے, قومیتیں ہیں, بے پناہ کمپلیکسٹیز ہیں, پیچیدگیاں ہیں. ہمیں ایک ہی کام کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہم بھول جائیں کہ افغانستان میں کس کی حکومت ہے یا نہیں ہے, کیا وہ پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہے یا نہیں ہے. ایک سے فورن کنٹری وہ ہمارا حصہ نہیں ہے, جو مرضی کریں وہ. ہم اس خانہ جنگی سے جان چھڑائیں اپنی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, مگر چونکہ حقانی گروپ کے چند افراد یہاں موجود ہیں تو یہ الزام ہمارے پاس لگتا رہتا ہے ہمارے پاس. تو ان کو ہم دھکے دے کے نہ نکالیں, وہ غلط ہو جائے گا. ان سے ہم بات کریں کہ جناب آپ کی وجہ سے ہماری سیکورٹی کو تھریٹ محسوس ہو رہی ہے. تو وہ جنگ جو ہم پہ 20 سال سے زائد کا عرصہ پر مسلط کی گئی ہے, تو اس کا ہمارے پاس صرف یہ سلوشن ہے فی الحال کہ ہم اپنے آپ کو اس سب چیز سے الگ کر لیں. اور افغانستان کی جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش, تعلقات کو نارملائز کریں. اب شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے ہیں, بہت اچھا کیا, پہلا دورہ ان کا وہیں کا تھا, اس سے ایک اس کی امپورٹنس اجاگر ہوئی ہے. مگر بنیادی فیصلہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ حقانی گروپ سے ہم بات کریں کہ جناب آپ اپنی جنگ افغانستان میں لڑیں, اور آپ کو وہاں منتقل کرنے کے لیے جو آپ کو امداد کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو کے لیے کر دیں گے. اور دنیا کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ ان کو روکیں نہ,
کیونکہ اب یہاں سے جا رہے ہیں اپنے ملک میں، ان کو روکے نہ. تو ان کو ناراض کیے بغیر ان سے بات چیت کر کے ان کی منتقلی افغانستان میں کر دیں، ری لوکیشن کر دیں، اور پھر وہ جانے اور ان کا ملک جانے. اور آئی تھنک امریکہ کو بھی ہمیں اس میں اسسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو ڈو مور کی پالیسی ہے وہ اسی تو ہم موقع دے رہے ہیں نا انہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ہم یہ کر بھی دیں گے پھر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرنا. سر، اور اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اب وہ ہندوستان کو کھڑا کرنا چاہتے ایشیا میں چائنا کے مقابلے میں. یہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے، اور ہمیں اس سے اختلاف ہو یا نہ ہو، ہم سے تو نہیں پوچھ کے کرنی، جو مرضی کریں. مگر اب ان کا ایک پالیسی انہوں نے اس خطے میں اپنی کلیئر کر دی. اب کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو امریکہ کی کشیدگی ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. تو ایک چھوٹی سی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی. ایک افغانی گروپ جو یہاں پہ موجود ہے، وہ 1000 ان کے مجاہد ہیں یا 2000 ہیں، میں نہیں جانتا، جتنے بھی ہیں، چند ہزار لوگوں کے لیے اب ساری دنیا کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. تو میں تو بڑے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں، پچھلی حکومت کو بھی میں نے بار بار یہی کہا کہ اب اس پہ غور کریں. آرمی کی لیڈرشپ کو بھی میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اب سلوشن یہی ہے. یہ بھول جائیں کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو وہ ہماری کو کیا نہ مانیں گے یا نہیں. پچھلی دفعہ جب ملا عمر کی حکومت تھی وہ ہم سے پوچھتے نہیں تھے، وہ اپنی مرضی چلاتے تھے. اور یہ ہماری پالیسی میں ایک فلا ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، جو بھی افغانستان میں آئے گا وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا، اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچے گا، اور پاکستان کے انٹرسٹ کے بارے میں نہیں سوچے گا. تو اس لیے ہمیں یہ اپنی پالیسی کی جو ازمپشنز ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانز ول بی فار افغانستان، دیئر فرسٹ انٹرسٹ ول بی افغانستان، اور وہ پھر ہندوستان کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے. یہ ان کی مرضی، ان کا ملک ہے، جہاں مرضی بنائیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو. ہم نے اس سے زیادہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی. ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ افغانستان جو کہ اب ہو رہا ہے، کہ افغانستان کی سرزمین بلوچستان میں ادھر ہماری وہاں انسرجنسی کروا رہی ہے. بہت سے شواہد مل چکے ہیں اس کے. یعنی میں کسی گورنمنٹ کی پالیسی بائی نہیں کر رہا یا پروپیگنڈا کی بات نہیں کر رہا، میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں مداخلت ہو رہی ہے. یہ کلبھوشن جو پکڑا گیا یہ اسی ساری کڑی کا حصہ ہے. تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے، ہماری نیشنل پالیسی کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہندوستان افغانستان کی سرزمین نہ استعمال کرے. اور افغانستان گورنمنٹ سے بھی ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ تعلقات اگر وہ اچھے چاہتے ہیں تو وہ یہ نہ ہونے دیں. مگر اس کے عوض میں وہ یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان کی سرزمین نہ استعمال ہونے دیں. لیکن آپ کی دلیل پھر کمزور ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کریں گے، اب دوسروں سے ڈیمانڈ جب کریں گے تو اس ڈیمانڈ میں وزن نہیں ہوگا. سر، خود کو کلیئر کرنے کے لیے اس وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی اس طرح سے فارن پالیسی کو ڈیزائن کرے کہ اس میں جو فیکٹرز ہیں جو ہمیشہ سے ہماری پالیسی کو اس طرح سے ہم نے اپنی سوورینٹی کو مورگیج کیا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں ہم ایسی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اب امریکہ کی آپ نے بات کی نا. جی. نہیں، دیکھیں، ہم نے اپنی پالیسی امریکہ کی خواہشات کے مطابق نہیں بنانی. ہم نے پاکستان کے مفادات کے لیے بنانی. ان کی پالیسی ہمیں یہ کہے گی کہ آپ چھوڑیں کشمیر کو. ہندوستان بڑی طاقت ہے، آپ ہندوستان کے جو گرینڈ ویژن ہے اپنے آپ کے بارے میں اس کا حصہ بنیں، اور اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں. ہٹیں پیچھے چائنا سے. سی پیک بھول جائیں. سی پیک جو کرنا ہے وہ کریں انڈیا کے ساتھ. وہ تو اس طرف لے کے جائیں گے آپ. تو آپ نے یہ نہیں کرنا، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ آپ کو اعتراض تھا، یہ ہم نے اعتراض آپ کا دور کر دیا.
ٹیررزم کی وہ بات کرتے تھے. ہم نے دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ٹیررزم کو شکست دی ہے پاکستان میں. ہمارے افواج پاکستان دوسرے سیکورٹی اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر روز ہمارے جوان خون دیتے ہیں اس ملک کے لیے. ہمارے ینگ آفیسرز مرتے ہیں. ان کی جب ہم بیوہ ان کی جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, ان کی یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں, تو ایک ہمیں اذیت پہنچتی ہے. ہر پاکستانی کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اتنی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں, اور واحد ملک ہے دنیا میں جس نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. 95% دہشت گردی ڈیفیٹ ہو چکی ہے پاکستان. مجھے بتائیں کہ دنیا میں ہے اور ملک میں؟ نو کنٹری ان دی ورلڈ. وہ دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے. اینڈ what a pity کہ اتنا کرنے کے بعد بھی ہمیں ڈو مور کا کہا جاتا ہے. دیکھیں وہ جو مرضی کہتے رہے, ہم نے ان کے لیے نہیں کیا, نہ ہمیں ان کی کسی سوچ میں آنا چاہیے. اچھے تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے, مگر ایجنڈا ہمارا ہے. نقصان ٹیررزم کا پاکستان کو ہے, امریکہ کو ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے. ہمیں نقصان ہے. ہم نے اپنا ملک ٹھیک کیا ہے, یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا, مگر ان کا فرض تھا کہ کم از کم اس قربانی کو وہ ریکگنائز کرتے, تسلیم کرتے. انہوں نے نہ صرف اس کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ جو معاہدے تھے, جو کولیشن سپورٹ کے فنڈ سے جو ہم خرچ کر چکے ہیں, وہ $350 ملین جو اب قسط آنی تھی, وہ رقم بہت زیادہ ہے, ارب سے بھی زیادہ ہے, مگر وہ جو قسط آنی تھی وہ بھی روک دی. تو امریکہ کی آپ ان پہ وہ کہا جاتا تھا, تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا, پرفیڈیس ایلبین, برطانیہ کو کہا جاتا تھا کہ یہ مکار ترین ملک ہے. وہ تو صرف مکار ہی تھا. اب یہ مکار بھی ہیں اور ساتھ ظالم بھی ہیں. مگر ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بحث میں پڑھنے کی. ہم نے کہنا جی ہم جو کیا ہم نے اپنے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا. یہ پاکستان کو سیکیور کرنے کے لیے کیا, اور جو ہمارے معاہدے ہیں اس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. مہربانی کر کے نکالیں پیسے. پہلے بھی آپ نے ہمارے F-16 کے پیسے لے کے $1 بلین, وہ آپ نے 15-20 سال دبائی رکھے. اب آپ کو عادت ہی پڑ چکی. کس قسم کی ہے وہ سپر پاور ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں ہمیں یہ کہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, پھر میں اسی بات پہ آؤں گا, کہ جب آپ یہ حقانی گروپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں گے, پھر ان کی دلیل ختم ہو جائے گی. پھر وہ الزام انگلی نہیں اٹھا سکیں, اور ہمیں سب کنسیڈریشن بھول جانا چاہیے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کوئی سیٹلمنٹ ہوئی اور اس میں طالبان کو, حقانی گروپ کو بہت بڑا شیئر ملے گا, تو ان کو تو شیئر مل جائے گا, ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہم اگر ان کی خاطر اپنی سیکورٹی پہ داؤ پہ نہ لگائیں. میں یہ بار بار محترمہ یہ مشورہ دے رہا ہوں دنیا کو, لیکن میں ہر روز ہر دوسرے دن میں یہ بات میڈیا میں کرتا ہوں. میرے پاس تو اور کوئی ذرائع نہیں ہے بات کرنے. اب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, تجربہ کار ہیں, آرٹیکولیٹ پڑھے لکھے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی آرٹیکولیشن کی ہے واشنگٹن میں ہماری پالیسی کی, اور یہ تھرسٹ جاری رہے گا, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب باقی جو حقانی گروپ کے بارے میں فیصلہ ہے وہ یہاں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے درمیان ہی ممکن ہے. اور ہم سمجھیں کہ عمران خان صاحب ایک حکم دیں تو یہ ختم ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. اس پہ سب کو آن بورڈ آنا پڑے گا, آرمی کو بھی آن بورڈ آنا پڑے گا. سارے ملک ہی اسی طرح چلتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار دس کمپریہنسو ڈسکشن. اور آج کی اس ڈسکشن سے ہم نے یہ تو کنکلوڈ کر ہی لیا ہے کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے حقانی نیٹ ورک پر فوکس کرنا ہوگا, اور پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان سینٹرک ہی ہونی چاہیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھتے رہیے پبلک انٹرسٹ ود زینب فرید خان. تھینک یو سو مچ.